सामने ज़िल एहतराम वाले तशाम अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दिसा में अहले बैत अतहार की बारगाह मुक़द्दिसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आयात अहादीस इबारात पढ़ने का शरफ़ हासिल करूँ, अल्लाह सही पढ़ने की तर्जुमा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसको सुनने के बाद हमें आपको उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हमेशा कोई भी वाक़या पेश आता है, न सिर्फ वो वाक़या, अगर कोई तकलीफ़ दे वाक़या, न सिर्फ वो वाक़या तकलीफ़ का सबब होता है बल्कि उसके बाद आने वाली जो मुसलसल तकलीफ़ें हैं वो भी इंसान के लिए बड़ी तकलीफ़ दे होती। मैं एक मोटी सी मिसाल दूँ। अल्लाह ताला हर एक के माँ बाप को उसके सरों पर सलामत रखे। बाप का फौत हो जाना ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन बाप के बाद जो तकालीफ का सिलसिला शुरू होता है वो भी नाकाबिले बयान होती है। बाप तो जब तक जिंदा है सारी जिम्मेदारियां उठा के बैठा है, खर्चे उठा के बैठा है, सारे लोग उसकी शर्म की वजह से, उसकी शख्सियत की वजह से बदतमीजी नहीं करते, तकलीफ नहीं देते, लेकिन जब बाप का साया सर से उतर जाए सबसे पहले तो ये दुख ही नाकाबिले बयान होता है कि बाप का साया उतर गया सर से। फिर उसके बाद जो उसकी वजह से घर का निज़ाम चल रहा था वो निज़ाम चलना रुक गया। फिर उसकी वजह से जो लोग शर्मो हया करके रुके हुए थे उन लोगों का बेशर्म हो जाना, तकलीफ पहुंचाना, ये एक मुसलसल बहुत तकलीफ दे अमर है। शॉक्स आफ्टर शॉक्स, मुसीबत आई उसके बाद की जो मुसीबतें हैं बिला तशबीह वो ज़वात गिरामियाँ बहुत बड़ी हैं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को मेरे मालिक ने वो रोब, वो दबदबा, वो मकाम, वो इज्जत, वो शोहरत और वो एक हिकमत अता फरमाई थी जो फिर किसी और को नहीं है। भाई आका जी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका। हजरत इमाम अली मकाम को या तो हुजूर ने सिखाया या हजरत अली अल मुर्तज़ा ने सिखाया, या फिर आपको खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा ने सिखाया। यानी तीनों ही शख्सियात ऐसी के बाकमाल शख्सियात, बस तीनों ही बेमिसाल। अब ईमान से बताइए, जो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत सोचने की, हालात को काबू करने की जो सलाहियत अल्लाह ने इनको अता फरमाई थी, तो क्या किसी और को हो सकती? हजरत आप ये देखिए ना, 14 सदियां गुजर गई, 1446 साल गुजर गए, आज तक इमाम अली मकाम की हिकमत अमली के पेश नज़र अपनी कुर्बानी पेश करना, अल्लाह और उसके दीन की सलामती, उसकी सरबुलंदी की खातिर अपना कुंबा कुर्बान करना। 14 सदियां गुजर गई, सारे अक्लमंद बैठकर सोच रहे हैं अल्लाह ने इस बंदे को कितना मकाम अता फरमाया था, कितना ज़हन अता फरमाया था। 14 सदियां गुजर गई और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये वक्त गुजरता चला जाएगा और सब जितने भी दाना लोग हैं वो हैरान होते रहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स का असर 14 सदियों के ऊपर मुहित हो। ये बहुत, हजरत जी मैं कहता हूं अल्लाह का फजल तो है ही है। हमें ये आयत नजर आती, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू फानी है, तू एक हद तक कर सकता है मेरा जिक्र, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल, बस उसके बाद मेरी जात बाकी है। मैं तेरा जब तक चाहूंगा तेरा जिक्र मैं करता रहूंगा। अब अंदाजा कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले इंसान का आज भी जारी। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजारों अंबिया तशरीफ फरमा हुए, लेकिन उनका जिक्र नहीं है। मैं जो अल्लाह को पसंद आ जाए, हम अल्लाह के ऊपर कोई जो है ना पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना।
ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیں، یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں. یہ جتنے بھی حضرات انبیاء ہیں یہ 1,24,000 میں سے چند ہیں، کم و بیش 1,24,000 میں سے کم ہیں جن کا ذکر پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی تو سارے ہی تھے، لیکن ان کا ذکر کرنا اللہ کو بہت ہی پسند آ گیا. شہید اور بھی تھے، شہید اور بھی تھے، قربانیاں اوروں نے بھی دی، لیکن جیسے حسین نے قربانی دی اللہ کو بڑے پسند آ گیا. اس کو پسند آ گیا، اس لیے کہا ٹھیک ہے اب اس کی قربانی جو ہے ہم اس کو زندہ رکھیں گے. بھائی دیکھیں نا، جو بدر میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، تبوک میں، یہ تمام غزوات میں جو شریک ہوئے وہ سارے شہداء بڑی شانوں والے، کیونکہ حضور کے دین کی، حضور کی شریعت مطہرہ کی بقا کی خاطر ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. آپ اندازہ کیجئے ان کے ہر ایک اخلاص میں کوئی جھک کی بات ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے ان کا اخلاص. لیکن جو اخلاص ہمیں اہل بیت کے اندر نظر آ رہا ہے بابا وہ کہیں اور نظر نہیں آ رہا. واقعہ کربلا تو آپ نے سنا ہی سنا، اور میں کہتا ہوں ہر ایک عالم دین آپ کو سنا رہا ہے، لیکن جو واقعہ کربلا کے بعد آپ کی شہادت کے بعد میں اپنا مدینہ منورہ کے اندر بغاوت کا، طوفان بدتمیزی کا ایسا طوفان اٹھا، ایسی آندھی اٹھی، حضرت جی ایسا لگتا تھا، یہ محسوس ہونے لگا کہ بنو امیہ کے خلاف پورا عالم اسلام اٹھ کر کھڑا ہوگا اور حکومت تبدیل ہو جائے گی. ایسے میں اہل مدینہ کو خاموش کرنے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کی سپاہ سالاری میں ایک لشکر بھیجا، جس نے مدینہ منورہ میں گھس کر ایسا ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. حضرت ہٹلر بھی پیچھے رہ گیا، اسٹالن بھی پیچھے رہ گیا، بڑے بڑے جبابرہ پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے اکبر خان پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے ظالم پیچھے رہ گئے، جو ان ظالموں نے مدینہ منورہ کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم. کیونکہ اب حسین نہیں تھا نا بھائی جان. پہلے تو حسین تھا اپنے پورے گھرانے کے ساتھ. تمہاری جرأت، تمہاری ہمت، آؤ ذرا ہاتھ لگا کے دکھاؤ. حسین تو گھر میں گھس گئے. ادھر آ، جو وہ کیا کہتے ہیں، چور نو نہ مارو، چور دی نانی نو مارو. چور نو نہ مارو، چور دی نانی نو مار چھڈو. حضرت امام علی مقام نے بغاوت کا سر کچل دیا. مسلم بن عقبہ کی سالاری میں اس کو کہتے ہیں واقعہ حرہ. آج آپ پہلی مرتبہ انشاءاللہ اس واقعے کو مستند حوالوں کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے. ان ظالموں نے مسلمانوں کی وہ بے قدری کی، مدینہ منورہ کی وہ بے قدری کی جس نے قتل عام کیا مدینہ منورہ. اتنا ظلم و ستم ڈایا، حضرت زبان اور قلم قاصر ہیں، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. سن 61 ہجری کے اندر حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا. سن 63 ہجری کے اندر تک یزید نے زور لگا دیا جی مدینے والے میرے بیعت کر لیں، لیکن حضرت جی مدینے والے کہاں بیعت کرتے ہیں. ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں میاں صاحب، ہمیں ملنے سونے ہزاراں اسا یار نہیں بٹانا. بھائی جان جتنے مرضی سونے ہوتے پھرے، جتنے مرضی حاکم ہوتے پھریں، جتنے مرضی خلفاء ہوتے پھریں، جتنے مرضی امیر ہیں ہوتے پھریں، لیکن ہمیں سرکار سے بڑھ کر کوئی پسند نہیں. سرکار کی آل سے بڑھ کے ہمیں کوئی پسند نہیں. بھائی جاؤ ٹھیک ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. آج تو بعد کوئی ایسا حسین نہیں بنے گا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعہ سن 63 ہجری میں پیش آیا. تاریخ کے سیاہ اور راک میں واقعہ حرہ کہلاتا ہے. اور حرہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں چونکہ مدینہ منورہ کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، جسے حرہ کہتے ہیں. اور حرہ واقعے کے راستے میں یزیدی افواج نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، جس کے سبب یہ سانحہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے. یہ معجم البلدان حرف الحاء لفظ الحرہ واقم الجزء الثالث
تیسری اس کی جلد ہے، صفحہ نمبر 141 ہے، جہاں سے میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس عظیم سانحے کا پس منظر یہ ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد حجاز مقدس میں یزید کے خلاف نفرت اور غم و غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ جس نے آل سرکار کی کو شہید کیا تو اس کے بارے میں کوئی پیار تو نہیں کر سکتا نا۔ حضرت جتنے مرضی پارٹی کے وفادار ہوں، شاہ کے جتنے مرضی وفادار ہوں، لیکن عشق اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ حسین کی غیرت حسین کی غیرت ہے، اس کی محبت اس کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے لوگ ہزاروں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں حسینی غیرت کسی کسی کے پاس ہے۔ ہاں جی، وہ قدر جوہر جوہری، قدر زر زر گر مدارت، قدر جوہر جوہری، ہمیشہ سونے کی قدر سنار جانتا ہے، جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے۔ اور یہ عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق رسول یہ جوہر ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ گدے کے گلے میں جتنا مرضی قیمتی ہیرا ڈال دیں، اس نے اس کو ٹلی سمجھنا ہے، اس نے اس کو ہیرا نہیں سمجھنا، اس کی سمجھ میں ٹلی آنی ہے۔ یزید کی فرما برداری اہل مدینہ نے چھوڑ کر اس کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی تھی، اور باہم مشورے کے بعد قریش پر عبداللہ بن مطیع اور انصار پر عبداللہ بن حنظلہ کو امیر مقرر کر دیا۔ یزید کو اہل مدینہ کے اس عمل سے خوب طیش آیا، اس نے فوری طور پر مدینہ منورہ کے ایک نمائندہ وفد کو اپنے پاس دارالحکومت دمشق بلوایا، بات چیت کے ذریعے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، شرکائے وفد کے حسن سلوک سے پیش آیا اور انہیں خوب انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا۔ لیکن حضرت جی ایمان سے بتائیے جن کے دلوں میں محبت اہل بیت جم چکی ہو، کیا دنیا کا مال اور اس کا اکرام ان کے دلوں سے محبت نکال سکتا ہے؟ حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ امام عالی مقام کو شہید کرنے کے بعد آپ لاکھوں اربوں روپے لگا دیں، آج بھی جو ان کا نسلی اصلی غلام ہے حضرت وہ ٹھوکر مار دے گا۔ اصلی میاں صاحب کہتے اصلا نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے نسلاں نال جے نیکی کریے پٹھیاں چلنا چل دے۔ نمک حرام جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، نمک حرام بھی ہوتے ہیں نا، کھاتے بھی اسی کا ہیں اور اسی کے خلاف کاروائیاں بھی کرتے۔ اس نمک حرام کو پتہ نہیں تھا یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ عزت، یہ شہرت صدقے اہل بیت کو ملی تھی، یہ ان کی خیرات تھی جو انہوں نے تقسیم کر دی تھی۔ اب پڑھوئے چلو لے جاؤ حکومت، یہ ان کی خیرات تھی۔ اور اب یہ چاہتا تھا بے شرم آدمی کہ ان کی خیرات میں دی ہوئی چیز، حضرت نسلی آدمی کبھی کوئی چیز خیرات کر دے پھر واپس نہیں لیتا، یہ نسلی کی نشانی ہے، یہ اصلی آدمی کی نشانی ہے، وہ دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ جو چیز اہل بیت نے خیرات میں دے دی، اب یہ اس میں سے چند ٹکے ٹکڑے پھینک کر وہ منوا لیں کہ جناب یہ راضی ہو جائے ہم نے حسین کو جو شہید کیا ہے، تم چپ ہو جاؤ، بس تھوڑے ٹکڑے لے لو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کرمدہ اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ سادہ لفظوں میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ روٹی کے چند ٹکڑوں کی خاطر میں اپنا دین بیچ دوں؟ واہ بھائی واہ، میرا ایمان اور میرا دین اتنا کوئی کمزور اور اتنا سستا نہیں ہے کہ تمہارے چند ٹکڑوں کی خاطر بک جائے۔ مدینہ والوں کو جتنا مرضی وہ انعام و اکرام دے دے، جتنا مرضی احترام ادب کر لے، اور بھائی جس ہستی کا احترام اور ادب کرنا تھا اس کو تو تمہیں شہید کر دیا، اور جن کا حق بنتا تھا، جن کی عزتیں کرنا، جن کا اکرام کرنا، جن کا انعام دینا حق تھا، ان کو تو عزت دی نہیں۔ بعد میں آنے والوں کو تو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، وہ جو کی تو ہی برقرار رہی۔ نتیجتاً اہل مدینہ امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت پر آ گئے اور انہیں مدینہ منورہ سے نکال باہر کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ بنو امیہ مروان بن حکم کے گھر جمع ہو گئے، اہل مدینہ نے مروان کے گھر کا محاصرہ کیا، بنو امیہ نے بھوک اور پیاس اور محاصرے کا حال یزید کو لکھ بھیجا۔ جب ان واقعات کا علم یزید کو ہوا تو مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 10,000 سوار اور 15,000 پیادہ لشکر لے کر 10,000 سوار
اور 15,000 پیادہ یعنی 25,000 بندہ لے کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا، لشکر کشی کی، اور اس بدبخت نے جو دیے احکامات دیے، اس نے کہا بھائی 3 دن تک مہلت ہے، یہ چند چیزیں تم عمل کرو گے بچ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ یزید نے حکم دیا۔ پہلا اس نے حکم جاری کیا 3 دن تک اہل مدینہ کو مہلت دینا تاکہ اس عرصہ میں وہ کوئی فیصلہ کرے۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت نہ کرے تو ان سے جنگ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت طاقت سے جسموں کو تو جھکایا جا سکتا ہے، گردنیں نہیں جھکتی۔ جسم ضرور جھکایا جا سکتا، پکڑ کے گردن نیچے کر دیا، لیکن حضرت جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے جھکائیں گے؟ جو ضمیر ہے اس کو کیسے جھکائیں گے؟ انہوں نے کہا جی 3 دن تک آپ لوگوں کو مہلت ہے، یزید کی بیعت کرو، نہیں تو پھر ہم جو ہے نا جی تم سے جنگ کریں گے، یا پھر ہمارا کوئی اور حل بتاؤ، اطاعت کرو نہیں تو جنگ۔ دوسرا، جنگ میں کامیابی کی صورت میں اگر ہم کامیاب ہو گئے، ظاہری بات ہے مدینہ منورہ کے اندر 2,000 بندہ رہنے والا تھا اور 25,000 بندہ وہ جنگ کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ 2,000 بندہ اپنا 25,000 کے ساتھ کیسے مقابلہ؟ انہوں نے کہا جی اگر ہم جنگ جیت گئے تو 3 روز تک قتل عام جاری کیا جائے گا، قتل عام کیا جائے گا، ہر ایک کی عزت لوٹ لی جائے گی، ہر ایک کا مال لوٹ لیا جائے گا، زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 14 صدیاں پہلے یہ بات سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھی، لیکن سن 47 کے واقعے نے ہمیں بتا دیا کہ او بابا یہ سارا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ 47 کے واقعے نے بتا دیا بھائی، سر عام قتل بھی ہوتے ہیں، سر عام عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، سر عام اسباب کے اوپر بھی جو ہے مال و اسباب بھی لوٹ لیا جاتا ہے، جائیدادوں پر بھی قبضے کر لیے جاتے ہیں، زمینوں پر بھی قبضے۔ جس وقت پھر اپنے بے شرمی اور بے غیرتی کے اوپر کافر اتر آئے، بے ایمان اتر آئے، وہ پھر کوئی حیا نہیں کرتا، کوئی شرم نہیں کرتا۔ مگر 3 دن کے بعد پھر ہم قتل عام کریں گے، دنیا کی رہتی دنیا تک تاریخ چلاتی رہے گی۔ چوتھے نمبر پر امام زین العابدین علی بن حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ وہ اس بغاوت میں شریک نہیں۔ اہل مدینہ کا جو مسلم بن عقمہ اس نے قتل عام کیا جی صرف اس لیے کہ یزید خوش ہو جائے۔ اس نے 3 دن مقرر کیے، 3 دن کے بعد اس نے اہل مدینہ سے کہا اطاعت کرو نہیں تو جناب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اہل مدینہ نے کہا تیری ایسی کی تیسی، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم تیرے حاکم یزید جیسے لانتی کی ہم پیروی نہیں، ہم سے اطاعت نہیں ہوتی۔ لو جی اس نے جنگ شروع کر دی، گھمسان کرانا پڑا مدینہ والوں کے اوپر جناب۔ انہوں نے وہ ظلم و ستم کے بازار گرم کیے۔ حضرت ایک مجاہد آدمی جتنا بھی جہاد کرے، حضرت آگے جتنی زوردار قوت ہوگی اس کا آخر اس کو کچھ نہ کچھ تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا نہیں۔ 2,000 بندہ یا 1,000 بندہ 25,000 بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مدینہ والوں نے البتہ ڈٹ کے کیا تو صحیح، لیکن مدینہ والے ہار گئے۔ مدینہ کے چیدہ چیدہ بہادر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ اس ہنگامہ آفت میں شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، حضور کے چاہنے والے بڑے بڑے بہادر شہید ہو گئے۔ یزیدی فوج شہر مدینہ میں گھس گئی، وہاں مزارات کو مسمار کیا، ہزاروں خواتین اور قوانی لڑکیوں سے بدکاری کی گئی، شہر بھر کو لوٹا گیا، 3 دن تک سر عام قتل کیا گیا۔ جو مدینے کا باسی نظر آتا اس کو شہید کر دے، جو نظر آتا اس کو بھی شہید کر دے۔ یزیدی فوج نے بکریوں کی طرح ذبح کیا، زمین پر گرے ہوئے خون کی اتنی وافر مقدار تھی، وہ کہتے تھے کہ جب ہم چلتے تھے نا تو زمین پر کوئی ایسا قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی جہاں پر مدینے والوں کا خون نہ ہو۔ آئے حضرت جس شہر کی عزت اور اکرام اللہ خود بیان کرے، لا اقسم بہذا البلد، قسمیں اٹھائے جس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ ہاں جی، جس شہر کے اندر اللہ آ کے کہے، ارشاد فرمائے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، خبردار آوازوں کو نیچے رکھو، مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھو، خبردار
اس شہر کے اندر ان ظالموں نے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. یہ صرف اور صرف امام علی مقام کی شہادت کے بعد یہ وقوع ہوا. خدا کی قسم اہل بیت جب تک زندہ تھے کسی کی جرت نہیں مدینے کی طرف کوئی آنکھ بھی میلی کر کے دیکھتا تھا. علامہ سمہودی فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ البدایہ والنہایہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی 8ویں جلد میں موجود ہے. علامہ قرطبی نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ کے قتل عام میں 1700 مہاجرین، انصار اور تابعین کو شہید کیا گیا. 1700 بندہ مدینہ کا باسی شہید کر دیا گیا. قتل عام میں انہوں نے خواتین نہیں چھوڑیں، بچے نہیں چھوڑیں. حضرت 10,000 عام افراد کو شہید کیا گیا. قرآن مجید کے 700 قاری اور 97 قریش میرے آقا کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا. اور ان دنوں کے اندر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارکہ، جس کے بارے میں آقا جی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنا بھی یہ ایریا ہے یہ تمام کا تمام جنت کا باغ ہے. وہ مسجد نبوی جس کے اندر فرشتے اتر کر حضور کی زیارت کے لیے آتے تھے، اس ظالم شخص نے اس مسجد نبوی کے اندر گھوڑے گدھے باندھی اور وہ جنت ریاض الجنہ کے اندر لیل پیشاب کرتے رہے. یہ وفاء الوفاء الباب ثانی اور الفصل 15 15 اس کا فصل ہے، دوسرا باب ہے وفاء الوفاء کی کتاب کی پہلی جلد. حضرت وہ واقعہ تو ہے ہی ہے کہ اس نے صرف امام علی مقام کو شہید نہیں کیا، یزید نے اپنے ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا ہے. حضرت جو رہتی دنیا تک دوبارہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے گا ایسا بدبخت شخص. حضرت سیدنا سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حرہ کے دنوں میں جب بھی میں نماز کا وقت ہوتا تو کہتے ہیں ظاہری بات ہے مسجد نبوی کو انہوں نے بند کر دیا، گھوڑے باندھ دیا، سبل بنا دیا. ریاض الجنہ کے اندر انہوں نے اتنی اس کی بے حرمتی کی ریاض الجنہ کی. لید پیشاب کرتے رہے، جنت کے اس ٹکڑے کو گندگی اور غلاظت سے بھرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ میں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر چھپ گیا. آقا جی کا روضہ مبارک حجرہ عائشہ میں ہے نا. تو یزید نے کہا، اس کی فوجوں نے کہا کہ یہاں کون چھپے گا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں حضور کے روضے میں چھپ گیا. اب ظاہری بات ہے مسجد بند ہے، نہ اذان ہو رہی ہے نہ نماز ہو رہی، لیکن کہتے ہیں جب بھی اذان کا وقت ہوتا روضہ رسول سے اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی. نماز کا وقت ہوتا قبر شریف کے اندر سے نماز کی اقامت کہی جاتی ہے اور نماز باقاعدہ ادا کرنے کی مجھے آواز آتی. میں حضور کے ساتھ ان دنوں میں نماز ادا کر رہا تھا. حضرت یہاں پر تو اس کا نہیں نا بس چلتا. آپ کہتے ہیں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں. اور یہ المرجع النفس فی نفسہ کے اندر، بلکہ یہ وفاء الوفاء کے اندر بھی یہ چیز موجود لکھی ہے. اور کہتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہوں کا خون بہایا کہ مسفر کا کہا جانے لگا. ہاں جی، یہ بھی وفاء الوفاء کے اندر یہ موجود ہے. اور معجم البلدان میں ہے کہ مسلم بن عقبہ نے خواتین کو اپنی فوجوں کے لیے مباح جائز قرار دے دیا، جس کے سبب ہزاروں خواتین کو جبری زنا فورس ایڈلٹری کا نشانہ بنایا گیا اور ان سے بن باپ کے 800 بچے پیدا ہوئے. یہ مجھے نا جو واقعہ ہر رہا، کیونکہ میں نے پاکستان کو بننے کا وہ سارا پڑھا ہے، تاریخ پڑھی ہے. جب پاکستان بنایا گیا اس سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات، ظلم و ستم کے جو بازار گرم کیے گئے وہ میں نے پڑھے ہیں. مجھے حضرت یہ ایک رسالہ آتا ہے میرے پاس بشار، اس کے اندر اس دفعہ انہوں نے مضمون چھاپا ہے، میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. دکھ اس بات کا ہے جس وقت پاکستان بنایا گیا تھا نا جی، جن لوگوں نے پاکستان بناتے وقت قربانیاں دی تھیں آج ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا. اور بڑے نا تعجب کی بات ہے، وہ لوگ جن ظالموں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی،
اور جنہوں نے اپنی کتابوں تک کے اندر لکھا، جن کے بیان موجود ہیں کہ پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے، یہ نہ پاکستان ہے، وہ حرام خور طبقہ آج ارباب اقتدار بن کے بیٹھا ہے. آج وہ مزے لے رہے ہیں، حکومت کے مزے لے رہے ہیں، وہ پیسوں کے مزے لے رہے ہیں. اللہ کی قسم اہل سنت و جماعت کا نام بھی نہیں لیا جاتا. ہمارے جتنے مجاہدین، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت کو دو قومی نظریہ پیش کرنے والے اعلیٰ حضرت تھے. حضرت جی کالا پانی کاٹنے والے ہمارے علماء تھے جن کی ہڈیاں تک گل گئی تھی. لیکن اللہ کی قسم یہ جو اس وقت جو مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑ کے، میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں اس باب قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں، اس کی جماعت کا ساتھ چھوڑ کر دو کانگریس پارٹی کا ساتھ دے رہے تھے، ہندو پارٹی کا ساتھ دے رہے تھے، بڑے بڑے جبوں کبوں والے، وہ حرام خوروں کو تو غدار وطن کی لسٹ میں ہونا چاہیے تھا. لیکن جناب آج وہ وفادار بن کے، ان کی نسلیں وفادار بن کے انجوائے کر رہی ہیں. ان کی قربانی کو ضائع کر دیا گیا، نام نہیں لیا گیا. اب یہ جو واقعہ حرہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں، یہ عرف عام میں بتایا نہیں جاتا، نہیں سنایا جاتا کہ واقعہ کربلا تو ہوا، یہ سب کو پتا ہے. واقعہ کربلا کے بعد جو ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، وہ کدھر گئے؟ حضرت کربلا کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 72 افراد، زیادہ سے زیادہ. لیکن اس کے بعد کتنے شہید کیے گئے مدینہ منورہ میں، یہ کبھی ذکر نہیں کیا. میں نے یہ آپ کو ابھی عرض کیا نا جی. اس ظالم نے، علامہ شمہودی فرماتے ہیں، علامہ قرطبی نے لکھا کہ خواتین بچوں کے علاوہ 10,000 عام افراد کو شہید کیا گیا. قرآن مجید کے 700 قاریوں کو شہید کیا گیا. 97 خاندان قریش کے افراد کو شہید کیا گیا. ان دنوں کے اندر مسجد نبوی کو مکمل طور پر بند کر کے گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا. ریاض الجنہ کو ان کے پیشاب اور لید کا ٹھکانہ بنا دیا گیا. حضرت یہ ہزاروں جانوں کی قربانی بھی موجود ہے اس کے اندر. پاکستان، میں نے پہلے میرے ذہن میں جو میں نے پڑھا تھا، میں نے وہ پڑھا تھا کہ 28 لاکھ جانوں نے قربانی دی پاکستان کو بناتے ہوئے. لیکن یہ اس دفعہ جو اس مہینے میں آیا ہے، انہوں نے کہا کہ بابا یہ تو عام بات ہے، 36 لاکھ افراد نے پاکستان بنتے وقت قربانی پیش کی ہے. یہ گمنام مجاہدوں کا نام ہی نہیں لیا جاتا. حضرت چند سال پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی. اس وقت یہ بڑا عروج پہ آ گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر جب وہ 47 کے اندر لوگ بچھڑے ہیں، ان بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کا جو آپس میں پروگرام چلایا گیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. انہوں نے کہا ہم ایک مائی صاحبہ، 80 سال کی مائی صاحبہ، وہ یہاں کے ایک مسلمان خاندان کی بہن تھی جو وہاں پہ، اور جب وہ آپس میں ملے رو رو کے بتا رہے تھے کہ ہمیں صرف اٹھا کے لے گئے اور ہمیں اپنی لونڈیوں کی طرح انہوں نے رکھا ہے. ہم آج تک اسی کی پاداش میں تکلیف دی جا رہی ہیں. 76 سال کے بعد بھی آج بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قربانی دے رہی ہیں پاکستان بننے کی وجہ سے. جب پاکستان بنایا گیا اس کی قربانیاں آج بھی لوگ دے رہے ہیں. آج بھی ان کے غلام اور نوکر بن کے بیٹھے ہوئے. انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے اٹھایا ہماری بچیوں بہنوں کو. ارے میں تڑپ اٹھا تھا اس وقت کہ یار اس پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی. واقعہ کربلا صرف وہ واقعہ کربلا نہیں ہوا، ہزاروں جانوں کو اس کے بعد بھی قربانیاں دینی پڑی ہیں جناب. ہزاروں لوگوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں، اور سب سے زیادہ خوف زدہ جو کیا گیا ہے وہ میرے آقا کے شہر والوں کو خوف زدہ کیا گیا. سب سے زیادہ حضور کے شہر والوں کو خوف زدہ کیا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم من ظلم اہل المدینہ واخافہم فاخفہ علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ صرف ولا عدل. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور المعجم الاوسط کے اندر یہ
3599 نمبر پر روایت موجود ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں خوف زدہ کرے تو اسے خوف زدہ کر، اور اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. حضرت واقعہ کربلا کے بعد یہ واقعہ حرہ جو ہے اس نے مورخین کے کلموں کو تڑپا کے رکھ دیا ہے. جو ہم جانتے ہیں، ہمارے دل آج بھی خون کے آنسو روتے ہیں. ہمارے تو قریب ابھی ایک نسل کا فاصلہ ہے ہم میں ان میں جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. پاکستان کے بعد کے جو حالات پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی ماں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی ہیں، آج تک ان کی قربانیاں چل رہی ہیں جناب. وہاں پر جو ارب پتی کروڑ پتی تھے یہاں پر آ کر فقیر ہو گئے، سب کچھ چھوڑنا پڑا. حضرت ہم مانتے ہیں بنائے لا الہ الا اللہ امام عالی مقام نے، وہ امام عالی مقام نے ابتدا کی تھی قربانی کی، اسلام کو بچانے کی ابتدا کی تھی. پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہر غلام نے اس کلمے کی لاج رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بڑا آسان ہے، اس کی لاج رکھنا بڑا مشکل ہے. حضرت جن لوگوں نے لاج رکھی وہ جھوٹ نہیں بولتے، جن لوگوں نے لاج رکھی وہ بے ایمانی، وہ فراڈ، وہ دھوکہ، وہ اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرتے. مجھے افسوس ہے یار، ابھی تو ایک نسل گزری ہے صرف، جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کی قربانیوں کو دبا دیا گیا. جو حرام خور اس وقت اس پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، وہ حرام خور اور ان کی نسلیں آج بیٹھی انجوائے کر رہی ہیں. اپنی سیاست کے اندر ذرا ماضی کے اوراق کو پلٹے اور دیکھیں کون کون سا حرام خور اس وقت بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، جنہوں نے پاکستان کو نا پاکستان کہا، جنہوں نے کہا جناب ہم اہل سنت و جماعت، وہ مجاہدین تھے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جڑا پاکستان دے حق ووٹ نہیں دے گا میرا مرید ہی نہیں ہے، چلو دوڑ دو، چلو کوئی مرید ہی نہیں، یہ پاکستان بنے گا. اور جن لوگوں نے اس وقت کانگریس کا ساتھ دیا، پاکستان کے خلاف انہوں نے بکواسات کی، وہ آج جناب مفتی اعظم بھی ہیں، ان کی اولادیں مزے بھی اٹھا رہی ہیں اور انجوائے بھی کر رہی ہیں. ابھی تو بابا وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. جب ہماری نسل بھی چلی جائے گی، جس کو ذرا سی فکر ہوگی، ہماری بھی نسل جب چلی جائے گی، پھر لوگ کہیں گے اصل وفادار تو یہ لوگ تھے، اہل سنت سارے غدار تھے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا نام بھی مٹا دیا جائے. میں آج جب دیکھتا ہوں نا، کتابیں لکھی ہوتی ہیں حضرت یزید رحمت اللہ علیہ، وہ میرا دل تڑپ اٹھتا ہے یار، حسین کی قربانی کو اتنا سستا کر دیا. 10,000 بندہ مدینے کا ان ظالموں نے مار دیا، اس کو بغیر کسی قصور کے مار دیا، صرف اس لیے مار دیا یہ شریعت محمدی کے پاسدار ہیں، صرف اس لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا. یہ اسلام کا سر بلند ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے شہید کر دیا گیا. یار اے فلسطین میں دیکھو، ہاں جی، اسرائیلی بے غیرت اور یزیدی بے غیرت کے اندر کوئی فرق نہیں لگتا ہے آپ کو؟ یہ میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے. اس بے غیرت نے کوئی عورت نہیں چھوڑی، کوئی بچہ نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹا نہیں چھوڑا، کوئی جوان نہیں چھوڑا، کوئی بوڑھا نہیں چھوڑا. آج اسرائیلی بے غیرت نے کوئی بچہ نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹا نہیں چھوڑا، کوئی عورت نہیں چھوڑی، کوئی مرد نہیں چھوڑا. یزیدی بے غیرت اور یا اسرائیلی بے غیرت، یا یوں کہیں شیطان سے لے کے آج کے شیطان تک ہر ایک کی سوچ ایک ہی ہے. مسجدیں نہیں دیکھی جائیں گی یار، مسجدیں امن کی جگہ ہیں، اسپتال امن کی جگہ ہے، وہ بیماریوں سے علاج کی جگہ ہے. ہر ایک پہلے لڑنے والے نے اسپتال کو چھوڑ دیا، ہر ایک لڑنے والے نے، وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. اسلام کی تو پھر کیا ہی بات ہے نا جی. اسلام کے اندر تو گھاس کے بھی حقوق ہے، ہری بھری گھاس کے بھی حقوق ہے اسلام کے اندر، جانوروں کے بھی حقوق ہے. اسلام کی تو کیا ہی بات ہے. اسلام سے پہلے جنگ لڑنے والوں نے سامعین ایک بات طے کر کے رکھی تھی، ہم عورتوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کریں گے، ہم اسپتالوں جو یہ
علاج کرنے کی جگہ ان کو نہیں کریں گے. وہ کیسے ظالم لوگ ہیں یار, کیسے لعنتی قسم کا یہ پروگرام ہے. یزید مسجد نبوی امن کی جگہ تھی, اس نے اس مسجد کو بھی نہیں چھوڑا. یہ اسرائیل حرام خور جہاں ہسپتال میں لوگ علاج کے لیے آئے, پہلے بیچارے تکلیف میں ہیں, پہلے وہ کٹے پھٹے ہوئے ہیں, وہ علاج کروا, وہ ظالم کا بچہ اس کے اوپر بھی بم مارا ہے. مساجد جو ذکر الہی کی جگہ ہے, جو بندہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے, یہ ظالم کے بچے اس کو بھی سب ہستی سے پورے فلسطین کو ختم کر دیا. یہ چاہتے تھے مدینے کو مٹا دینا. یزید کی تاریخ 14 صدیاں پہلے کا یزید, یہ اسرائیلی یزید, یہ ہندوستانی یزید, حضرت ان کی کہانی بالکل سملر. نہ اس نے عورتوں بچوں چھوٹوں بڑوں مردوں عورتوں کا حیا کیا, نہ عبادت خانوں کا, نہ اس بغیرت نے حیا کیا, نہ اس بغیرت نے حیا کیا. وہ نہ جی 3 بیٹھے ہوئے دوست بے شرم آدمی تھے. جب آدمی دل کے اندر سے اللہ حیا نکال دے, ایمان نکال دے, غیرت نکال دے, تو پھر ایسے واقعات. 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے آج یار ہم مقابلہ نہ کریں. میں کہ کس چیز کا مقابلہ؟ اس نے کہا مقابلہ اس بات کا کرتے ہیں ہم میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے. ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, بڑی بڑی بے غیرتیاں کی, لیکن ہم میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا 2 ثبوت اپنی بے غیرتی کا. وہ ایک بندہ اٹھا, ایک مائی صاحبہ جا رہی تھی لاٹھی ٹیک ٹیک کے, بزرگ خاتون تھی, وہ اس نے اس کی لاٹھی کو ٹھوکر ماری, مائی صاحبہ گر گئی نیچے اور مائی صاحبہ کو گالیاں نکال کے آ گیا. دوسرا کہنے لگا اس کو بغیرتی نہیں کہتے, یہ تھوڑی بغیرتی ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بغیرتی کیا ہوتی. مائی صاحبہ کے ہاتھ میں کچھ گھر کا سامان تھا, اسے سامان مائی صاحبہ سے چھینا, اس کے شاپر شپر پھاڑے اور ادھر ادھر سامان بکھیر دیا, اس کے پیٹ میں لات ماری, اس کو تھپڑ مارے اور آ کے کہنے لگا اس کو کہتے ہیں بغیرتی. تیسرا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا ہاں تو دس, تو کتنا بڑا بے غیرت ہے. اس نے کہا چپ کر جاؤ, تم دونوں سے بڑا بے غیرت میں ہوں, چپ کر جاؤ. کہا کیسے؟ کہا جس کو مار کے آیا وہ میری ماں تھی, جس کے ساتھ تم نے یہ سارا سلوک کیا ہے نا وہ میری ماں تھی. اب بتاؤ بڑا بے غیرت کون؟ حضرت یزید تو بے غیرت ہے ہی ہے, ہندوستان اسرائیل اس سے بڑا بے غیرت ہے. 57 اسلامی ممالک کے سربراہان ان سب سے بڑے بے غیرت ہیں, باوجود اس کے ان کے پاس اختیار ہے وہ چپ کر کے بیٹھے. میرے پاس کیا اختیار ہے؟ میرے پاس اللہ نے مجھے زبان کی طاقت دی ہے, میں زبان سے بول سکتا ہوں. حضرت یہ آج بھی فلسطین میدان کربلا کا منظر دکھا رہا ہے. واقع ہررا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, مدینے والے کو خوف زدہ کر کے سر عام قتل کرنے والا آج بھی حضرت موجود ہے. یہ واقعات وہ نہیں ہیں اس پاکستان کے اندر جو آج نظام مصطفیٰ کا نام لے کر اٹھ کے کھڑا ہو. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس کو جیلوں کا منہ دکھایا جائے, راستہ دکھایا جائے, جیلوں کے اندر اس کو سڑا دیا جائے, اور شیڈیول کا اس کو جناب پابند کر دیا جائے, اس کا کھانا پینا آنا جانا سب کچھ بند کر دیا جائے. اور تیری جرأت کیسے ہوئی تو اسلام کا نام لے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی السماء. جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے گھلا دے گا جیسے نمک میں پانی گھلتا ہے. حضرت ایمان سے بتا دیجئے گا, ایک نسل پہلے جو ہماری نسل نے ہمارے ماں باپ نے جو قربانی دی ہے, ان کی قربانیاں زندہ ہیں یا ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے زندہ ہیں؟ یزید نے اتنا ظلم و ستم کا بعد صرف 72 افراد اس نے میدان کربلا میں شہید نہیں کیے, 10,000 مدینہ منورہ کے اندر شہید کرنے کے بعد اس نے جو بنیاد رکھی تھی ظلم و ستم کی, وہ سالم کی شکل میں ہو, وہ ہٹلر کی شکل میں ہو, وہ جس بھی مرضی کی شکل میں ہو, کیا آج ایمان سے بتائیے ان لوگ وہ جو ظلم و ستم کرنے والے تھے وہ لوگ زندہ ہیں یا قربانی دینے والے زندہ ہیں؟ پاکستان کا وجود حضرت
ان 36 لاکھ لوگوں کی قربانی کا ثمر ہے۔ اسلام کا اس وقت قلعہ، اسلام میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے سے اس وقت سے قربانی کا سلسلہ شروع ہے۔ آج بھی فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، پاکستان چائنا کے اندر، دنیا کے بے شمار مقامات پر آج بھی کلمہ گو اس قربانی کو ادا کر رہا ہے۔ آج بھی وہ زندہ ہے، اور اسلام انشاءاللہ قیامت تک کی دیواروں تک زندہ رہے گا۔ بڑے بڑے جبابرہ آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن اللہ کی قسم کوئی اس کو ختم نہیں کر سکا۔ یہ انشاءاللہ کل قیامت کی دیواروں تک زندہ رہے گا۔ یزید کے سیاہ کارناموں کے خلاف صرف یہی نہیں کہ اس ظالم نے اہل بیت اطہار کو میدان کربلا کی تپتی ریت میں اس نے صرف ان کو شہید کیا، بلکہ اجساد کی ہونے والی توہین پر بھی خاموش رہا۔ حضرت ایک آدمی کو پیاسا مار دینا، شہید کر دینا، تپتی ریت کے اوپر اس کو تڑپانا ٹھیک ہے یار، اس کے بعد اس کی لاش کی توہین تو نہ کرو۔ گردنیں اڑا دینا، ان کے اوپر پھر گھوڑوں کو دھڑوانا، ان کو کچلوانا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹنا، حضرت صرف یہ ظلم کافی نہیں تھا کہ ان کی جانوں کو مار دیا، ان کو شہید کر دیا، صرف یہ ظلم کافی نہیں تھا، لیکن اس ظالم نے اسے ایمان سے بتائیے آج جو بھی اسلام کا نام لیتا ہے اس کو دہشت گرد نہیں قرار دیا جاتا۔ حضرت میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اندر سارے جو ہے وہ غلط ہیں، نہیں، 90% میرا مسلمان ٹھیک ہے، 10% کی وجہ سے میرا 90% مسلمان بدنام ہو رہا ہے۔ 90% مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، اسلام کے اوپر کاربند ہے۔ 10% لوگوں کی بے شرمی کی وجہ سے وہ اس مرتبہ ایک حاجی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جناب وہ شرطا جو ہے نا جی ہمیں حجر اسود سے دور کر رہا ہے، یلا یلا یلا۔ اس آ کے کون تم فلانے؟ انہیں کہا جی میں پاکستانی، آ کے کلو پاکستانی حرامی، سارے پاکستانی حرامی ہوتے ہیں۔ اب کیا ایمان سے بتاؤ سارے پاکستانی حرامی؟ صرف ایک کی وجہ سے سب کو گالی کھانی پڑی۔ یہ 10% جس دن قابو میں آ گیا نا، اور جس دن یہ گندی مچھلیاں ان کو حیا آ گئی، قربانی اہل بیت کی، اس کو حیا آ گئی کہ 10,000 بندہ مدینے کے اندر شہید کیا گیا، اس کو حیا آ گئی میں نے مسجد نبی کی توہین کا حصہ نہیں بننا۔ حضرت یہ نہ سمجھئے آج کا بے ایمان، آج کا دھوکے باز، آج کا ظالم صرف آج کا نہیں، ان کا گروپ، یزید کا گروپ، شیطان کا گروپ بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں کڑیوں کی طرح۔ ظالم ہے، وہ پاکستان کا ہو، وہ مدینے کا ہو، ظالم ہے، وہ کوفہ کا ہو، وہ چاہے فلسطین کا ہو، وہ ظالم ہے، مسجد کی توہین کرنے والا۔ اور اس میں ساتھ کون دے رہے ہیں؟ ہمارا پاکستان نہیں دے رہا ہے، ہمارا مسلمان دے رہا ہے۔ یہ پاکستانی 10%، یہ 10% مسلمان جو گندی مچھلی اس کے اندر ہے، اگر یہ نکل جائے، خدا کی قسم جیسا ہمارا نظام ہے، ماں کا لال کوئی نظام مجھے دکھا نہیں سکتا، جیسا ہمارا غیرت ہے، غیرت ایمانی ہے، ہم حرام نہیں کھاتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم بد نظری نہیں کرتے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے، او نوجوان تیری جوانی سلامت رہے، نگاہ کو نیچے کر کے چل، او نوجوان خبردار، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی طرح آکڑ نہیں سکتا، لمبا نہیں ہو سکتا، زور سے نہیں چل سکتا، لہذا ہین کر کے نہیں چلنا، اپنی نگاہوں کو نیچے کر، جسم کو جھکا، عاجزی کے ساتھ زمین کے اوپر چل۔ ایمان سے بتائیے صلہ رحمی کہاں پر ہے؟ ماں باپ ہے دیکھو جڑے سانو دہشت گرد قرار دیندے انہاں دے ماں باپ یتیم خانے وچ پلدے پے، ماں میں یہ تڑپ گئیاں، ترس گئیاں اولاد واسطے، لیکن اللہ کی قسم ہماری تو نانیاں بھی ہمارے گھر میں ہوتی، ہماری دادیاں بھی گھر میں ہوتی۔ ہم نے اپنی ماں کا تو احترام کیا سو کیا، ہم نے اپنی ماں کی ماں کا بھی احترام نہیں ہاتھ سے جانے دیا، ہم نے اپنی دادیوں کا احترام تو کیا، اپنی ماں کا تو کیا، ہم اپنے دادیوں کے، ان کے اپنے باپ کی ماں کا بھی احترام نہیں جانے دیا۔ 2-2 3-3 نسلیں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، ہم ان کا، یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، وہ تہذیب نہیں 18 سال کے بعد کوئی نے کہا چل نہیں نکل جگہ میرے گھر رہنا ہی تھے، کرایہ دینا پڑے گا، نہیں۔ ہماری تہذیب یہ ہے، اپنی بچیوں کو نہ صرف بیاہتے ہیں، بیاہنے کے بعد اس کے بچوں کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں، اس کی اولاد کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ان کے بعد بھی ان کے مطالبات کا پورے کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اب ایک بے شرموں کا ایک ہی مذہب ہے جناب، وہ شیطان سے لے کے آج کے یزید تک ایک ہی کہانی چلی آ رہی۔ یہ واقعہ اتنا اہمیت کا حامل تھا، اس لیے میں نے کہا اس واقعے کو بیان نہیں کیا جاتا، صرف کربلا ہی نہیں،
وہاں پر ہی صرف ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کیا گیا، کربلا کے بعد مدینے کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، جن لوگوں نے مدینے کے اندر 10,000 بندے کو شہید کیا، جن لوگوں نے مسجد نبی کی توہین کی، جن لوگوں نے مسجد ریاض الجنہ کے حصے کو انہوں نے اور لید سے پیشاب سے انہوں نے خراب کیا، ایمان سے بتاؤ آج ان کا نام و نشان بھی کہاں ہے؟ ان کا نام و نشان اب مدینہ میرے سونے نبی روی چمک رہا جی، وہ اسی طرح شاد و آباد ہے، روشن، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک میرے سونے کا دیار چمکتا ہی رہے گا۔ حضرت حضور نے اپنی قربانی سے، اپنے گھر کی قربانی سے اس دین کی، اس مذہب کی، اس اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ پاکستان کو دیکھو، ہمارے بڑوں نے اپنا خون دے کر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ نہ اس پاکستان کو کچھ ہو سکتا ہے، نہ میرے نبی کے دیار کو کچھ ہو سکتا ہے، نہ اسلام کو کچھ ہو سکتا ہے۔ الگ بات ہے کچھ دیر کے لیے گرد و غبار آ جاتی ہے، الگ بات ہے کچھ دیر کے لیے کمزوری آ جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی العزیز میرے مصطفیٰ کے یہ مجاہد، میرے مصطفیٰ کے یہ غلام، جس وقت ان کو اس بات کا احساس ہو گیا، یہ لوگ ہمیں ہمارے خیر خواہ بن کے مار رہے ہیں، جس دن یہ احساس ہو گیا اللہ کی قسم مسلمان جاگ اٹھے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔